बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद है ईसा रक्वी साहब। शाह साहब, ये बताइए, ये कहा जा रहा था कि ईद के बाद तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर आएगी, सड़कें गर्म होगी, सारा कुछ होगा। लेकिन हमने ये देखा कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो बाहर की लीडरशिप है, वो आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाज रहे हैं। क्या समझा जाए कि रावी हुकूमत के लिए सारे मामले में चैन ही चैन लिख रहा है? हाँ, यानी कि जिन्होंने मिलकर हुकूमत से लड़ना था वो आपस में लड़ पड़े जी। तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि रावी वाकई अब हुकूमत के लिए चैन ही चैन लिखे। लेकिन वो आपने मिसाल सुनी है कि अंधे के पाँव के नीचे बटेरा आ गया तो उसने कहा मैं शिकारी बन गया। हाँ, मैं शिकारी बन अच्छा, मैं अभी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तहरीक इंसाफ ने किया है, जिस वक्त किया है, ये उनका डिलिबरेट एफर्ट है, जानबूझ के किया, या उनसे खुद ब खुद हो गया? हुकूमत की किस्मत अलबत्ता खराब है। अच्छा। जब माहौल उनके लिए आइडियल बनने लगता है, जब ये लगता है कि रावी ने वाकई चैन ही चैन लिखना शुरू कर दिया है। देखें, तहरीक इंसाफ लड़ रही है, तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी उभर के सामने आई है। अलीमा खान साहिबा, उनके साथ कौन है कौन नहीं, बैरिस्टर गौहर अंदर कैसे चले गए, सलमान अकरम राजा, उनके खिलाफ बयान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ, मैं डिसाइड करूंगा किसने अंदर जाके मिलना है किसने नहीं। मिनरल्स बिल है जो मादनियात का, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ से मुकाबला हो रहा है। तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि बिल पास नहीं होने देंगे। वहाँ से असम्बली में लोग मौजूद हैं जो उसके हवाले से कह रहे हैं कि नहीं जनाब, बिल पास होना चाहिए। अच्छा, ये बिल वाला मामला ना, इसके ऊपर मैंने स्टडी कर लिया है, बिल को इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा कि इस बिल में क्या है क्या नहीं, इसको पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसके हवाले से बहुत सारे मुगालते और अबहाम मौजूद हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है हमारा। ये सारी सूरत हाल के दौरान ना अचानक से कल गुज़श्ता रोज़ एक ख़बर आई, और जब आप उस खबर को पढ़ते हैं, थिंक थ्रू करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये वो वक्त था जब तहरीक इंसाफ उलझी हुई थी और किसी के वहम गुमान में नहीं था कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऐसी सियासी चाल आएगी कि जिससे सब सटपटा जाएंगे। जब ये खबर सामने आई तो मैंने तहरीक इंसाफ के, पीपल्स पार्टी के ख़ास तौर पे कुछ लोगों को फ़ोन किया, और पीपल्स पार्टी के लोग बड़े शशदर हैं और परेशान भी हैं कि ये क्या हुआ। और हुकूमत का अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत अकलियत बनने जा रही है। पहले खबर सुनिए। खबर ये आती है कि तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश कर देती है। जी। वो करारदाद है नहरों के मामले पे। करारदाद का मतन पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको आइन का आर्टिकल 154, 155 काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या है, और फिर आप जब इसको समझने की कोशिश करते हैं ना कि हुआ क्या है, कितनी बड़ी मुश्किल हुकूमत के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए पैदा हो गई है। वही तहरीक इंसाफ जिस पर तहरीक इंसाफ के अपने लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये बिके हुए हैं, ये गद्दार हैं, ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये किसी के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन इन्होंने ये काम जो कर दिया है ना, इस करारदाद का जो पेश किया, इसके आपको अभी आफ्टर शॉक्स आते हुए कुछ शहबाज हुकूमत की चूल्हें हिली है इससे। चूल्हे आपको नजर आएगा ना। हुकूमत अगर हुकूमत अकलियत बच जाए तो वो क्या हुकूमत हो? तो फिर वो हुकूमत नहीं होती ना। सोचिए ना कि गेम किस तरफ जा रही है। और मैंने तो सो मच सो हुकूमत के कुछ लोगों से ये भी सुना है कि पीपल्स पार्टी जिस सिचुएशन में आ गई है, मुमकिना तौर पर पीपल्स पार्टी को इस प्रेशर का सामना हो सकता है कि जो बजट है 2025, इस पर अपनी हिमायत को नहरों के मामले से मशरूत कर दें। और अगर उन्होंने ये कर दिया तो जाहिर है हुकूमत के लिए मुश्किल, बहुत बड़ी मुश्किल। करारदाद क्या आती है? Resolution on addressing Sindh's reservations regarding the Green Pakistan initiative of constructing canals on the Indus River. अब ये पता है सबको कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके दिल के बड़ा करीब है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके तहत ये नहरें बन रही हैं जी। और उन नहरों के ऊपर पीपल्स पार्टी शुरू में कोई बात नहीं कर रही थी। अचानक से सिंध में प्रोटेस्ट, वहाँ की जो कॉम्प्रेस जमातें हैं, जो वहाँ की छोटी लोकल जमातें हैं, लीडर्स हैं,
انہوں نے احتجاج شروع سول سوسائٹی وکلا سب انہوں نے اس کے اوپر احتجاج شروع کیا، اور پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اب وہ کیا کریں تو کیا کریں۔ انہوں نے لامحالہ اس کے اوپر اس کے خلاف بیان بازی کرنا شروع کر دی، لیکن عملی اقدام کوئی نہیں کیا۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت جو پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر کھڑی ہو اور پیپلز پارٹی اس کو ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو، پیپلز پارٹی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی گھبرا کر دیتی ہے، لیکن تحریک انصاف کیا کرتی ہے، وہ ایک قرارداد قومی اسمبلی میں ڈالتی ہے اور یہ کہتی ہے اس قرارداد میں کہ چونکہ جو صوبہ سندھ ہے وہ انڈس ریور یعنی کہ دریائے سندھ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ان کا جو پانی کا سب سے بڑا اور واحد سورس ہے وہ دریائے سندھ ہے، وہ اپنی زراعت کے لیے، اپنے ڈومیسٹک لوکل استعمال کے لیے، اور جو وہاں کا جو ایکالوجی ہے، جو وہاں کا ایکو سسٹم ہے، وہ چلتا ہی اس ایک دریائے سندھ کے پانی پہ۔ پھر آگے یہ قرارداد کہتی ہے کہ چونکہ اب پنجاب میں کچھ نہروں کی تعمیر کی جا رہی ہے جس میں چولستان کنال پروجیکٹ بھی ہے، جو گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت شروع کیا گیا ہے، اس کو سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی CDWP نے اکتوبر 2024 میں منظور کیا ہے۔ اس نے بہت ہی سیریس کنسرنز پیدا کر دی ہیں، سندھ میں تشویش پائی جاتی ہے کہ ان کا جو پانی کا حصہ ہے وہ کم ہو جائے گا، اور جو ڈاؤن سٹریم انوائرمنٹل امپیکٹ ہے، ظاہر ہے کہ دریا خشک ہو جائے، پانی کم آنا شروع ہو جائے تو پانی جہاں تک پہنچتا تھا وہاں پہنچنا ختم ہو جائے گا، تو وہاں کہیں انوائرمنٹ جو ہے اس کو تباہ کر دے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آگے یہ کہتا ہے کہ جب جو کہ کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، اس کا آرٹیکل 153، 154 اور 155 یہ مینڈیٹ دیتا ہے کہ جو ایکول ڈسٹریبیوشن ہے اور برابری کی سطح پر، ایکول نہیں ایکویٹیبل، اچھا یعنی کہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کا اتنا ملنا چاہیے، وہ اس قسم کی تقسیم کی بات کرتا ہے۔ جتنے بھی وفاق کی اکائیاں ہیں ان کے درمیان کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت وہ اتھارٹی ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جو انٹر پروونشل ڈسپیوٹس ہیں جو صوبوں کے درمیان، جسے مشترکہ مفاداتی کونسل مشترکہ مفادات کونسل میں اس کو کرنا ہے۔ اب واٹر جو انہوں نے پھر ایکارڈز کا حوالہ دیا ہے، ارسا ایکٹ 1992 ہے، اس کے علاوہ واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ 1991 ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ ڈسٹریبیوشن ہوگی پانی کی۔ اور جیسے ہی انہوں نے کہا کہ سندھ کی اس وقت بہت ساری ریزرویشنز ہیں، اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں فارملی ان کو 2024 جولائی میں لانچ کیا گیا تھا، تو اس میں اب یہ قرارداد جو مطالبہ کر رہی ہے کہ اب ضرورت ہے کہ شفافیت، سائنٹیفک اسیسمنٹ، شفافیت لاتے ہوئے سائنٹیفک اسیسمنٹ کی جائے اور ایک انٹر پروونشل کنسنسس اس میں ڈیولپ کیا جائے۔ اور مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس قرارداد کے تحت آرٹیکل 154 کے تحت فوری طور پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلائے، 15 دن کے اندر اس میں اس معاملے کے اوپر غور و خوض کیا جائے۔ صوبہ سندھ کے چولستان کنال پروجیکٹ کے حوالے سے، گرین پاکستان انیشیٹو کے حوالے سے جو تحفظات ہیں، جو ان کے خدشات ہیں، ان کو سنا جائے، اور تمام جو پروونشل صوبائی سٹیک ہولڈرز ہیں، فریق ہیں، ان کو بلا کے سنا جائے۔ جو اس دوران چولستان کنال پروجیکٹ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جائے فوری طور پر، جب تک CCI سے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے اس کو اپروول نہیں ملتا، ایز مینڈیٹڈ بائی۔ میں اس کی کہانی بتاتا ہوں کہ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ 155 کے تحت اور انٹر پروونشل ہارمنی کو انشور کیا جائے۔ پھر آگے اس میں مطالبات میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ آڈٹ ہے ارسا کا، انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کا، وہ کیا جائے، اس کا آڈٹ کیا جائے کہ پانی درست طریقے سے دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا۔ پھر ایک موریٹوریم ہے وہ امپوز کیا جائے کہ کوئی بھی نیا جو پروجیکٹ ہے انڈس ریور سسٹم پہ، اس کو 1991 کے ایکارڈ کے مطابق اس کو انفورس کرتے ہوئے جو ہے وہ کیا جائے، اور یہ میک شور کیا جائے کہ 10 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ کوٹری براج سے نیچے انڈس ڈیلٹا میں جاتا رہے، فلو ہوتا رہے۔ یہ انہوں نے جناب قرارداد جو ہے وہ دستخط کے ساتھ پیش کر دیا قومی اسمبلی میں۔ اب دیکھیں
یہ دیکھنے کو تو ایک بہت سارے لوگوں کو لگے گا کہ یار یہ تو روٹین کی سٹوری ہے, اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ جس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کیا ہے, اس نے کیا کرنا ہے, اس پر آنے سے پہلے اب دیکھیں سپوزڈلی یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش ہو جاتی ہے. پیپلز پارٹی سب سے بڑا قرارداد کس کی ہے؟ اپوزیشن کی, تحریک انصاف کی. تحریک انصاف موو کر رہی ہے. اب پیپلز پارٹی کے پاس چوائسز ہو گئی ہیں, گنجائش ہو گئی ہے ختم. اگر وہ اس قرارداد کی حمایت نہیں کرتی, جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, سیاسی موت تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہو چکی ہے, لیکن سندھ کی حد تک میں لیکن بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نے جو سندھ کا ایک مخصوص ایریا جہاں پر بھٹو کے نام پر آج بھی ووٹ ڈلتا ہے, وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف, ان نہروں کے خلاف. اب بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, دیکھیے میں نے فیڈ بیک لیا جو ابھی 4-5 اپریل کو پیپلز پارٹی کے لوگ موجود تھے, انہوں نے جو فیڈ بیک دیا وہ بڑا خوفناک فیڈ بیک, گڑی خدا بخش. ہاں, انہوں نے کہا کہ سندھ کا جو اس وقت نبض ہے نا, وہ کچھ اور بتا رہی ہے. وہ یہ بتا رہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اس معاملے پر لچک دکھاتی ہے اور لوگوں کو ان کی یہ ڈبل گیم اسی طریقے سے اسٹیبلش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, تو پھر پیپلز پارٹی کا سہارا واحد یہی ہے کہ فارم 47 ان کو ہاتھ میں پکڑا دے, وہ پھر فیئر اینڈ اسکوائر طریقے سے الیکشن نہیں جیت سکتے وہاں. تو اب جب یہ قرارداد پیش ہوگی, پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ پیپلز پارٹی اگر اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیتی ہے, مشکل میں ڈال دیا پاکستان تحریک, اگر خلاف ووٹ دیتی ہے تو سندھ کے عوام ان کو پڑ جائیں گے. اگر وہ اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیتی ہے, سندھ کے عوام خوش ہو جائیں گے. لیکن ادھر نون لیگ کا, پھر نون لیگ کا کیا ہوگا؟ حکومت جو ہے, حکومت جب قرارداد کو پیش کیا جائے گا کہ جناب اس کے اوپر بتائیں کون ہے اس کی فیور میں, آئی ایس کون کہہ رہا ہے, نو کون کہہ رہا ہے. آئی ایس کہنے والوں میں حکومت کے اگر صرف وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پورے نہیں ہوتے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. کورم کی جب نشاندہی ہو, اپوزیشن واک آؤٹ کر کے کورم کی نشاندہی کر دیں, ان کے پاس 86 بندہ پورا نہیں ہوتا. کورم ان کے پاس پورا نہیں ہوتا, اجلاس نہیں چل سکتا. تو چلے حکومت پکڑ دھکڑ کے اپنے سارے لوگوں کو لا کر ان سے بھی ووٹنگ کروا لے. پیپلز پارٹی اگر اپوزیشن کے ساتھ جا کر کھڑی ہوگی, حکومت بن جائے گی اقلیت. حکومت کا ایک مرتبہ پھر جو ساکھ ہے وہ بہت حیران کن طور پر ایکسپوز ہو جائے گی. اعتماد کا ووٹ کہا جا سکتا ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی اگر یہ کرے گی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جن کی گڈ بکس میں ہونے کی وجہ سے 2.5 سال کے فارمولے ڈسکس ہوتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری بھی ممکنہ طور پر پاکستان کے ایک وزیر اعظم بنیں گے, تو وہ فی الوقت تو وہ پلان جو ہے وہ پس پش چلا جائے گا, پیچھے چلا جائے گا. تو یہ اچانک سے یہ موو ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے بیسیکلی, اب ظاہر ہے کہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھا یا کیا تھا, لیکن انہوں نے اسمارٹ موو کی ہے, اور اس اسمارٹ موو سے پیپلز پارٹی کو ایک ایسی پوزیشن میں ڈال دیا. دوسرا, پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کی حکومت بھی ایکسپوز ہوگی. اب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جو آئین پاکستان ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے کہ اس میں ہوگا کون؟ وزیر اعظم اس کا چیئرمین ہوگا, اس میں تمام صوبوں کے چیف منسٹرز موجود ہوں گے, اور 3 وفاقی کابینہ کے لوگ ہیں جن کو حکومت پرائم منسٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گی ٹائم ٹو ٹائم کہ اس مرتبہ چلے اسحاق ڈار, محمد اورنگزیب اور فلاں بندہ ہو جائے, اس دفعہ واٹر اینڈ پاور کے منسٹر کو ڈال دو, فلاں کو ڈال دو, اور ووٹنگ کے ذریعے بائی میجورٹی ڈیسیجن ہونا ہے. اب جب بائی میجورٹی ڈیسیجن ہونا ہے تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور 3 منسٹرز, نمبر تو ان کا حاوی ہے. جی پی ٹی آئی کیونکہ موور ہے, پی ٹی آئی تو علی امین گنڈاپور کا ووٹ کسی بھی صورت اس کی فیور میں نہیں جائے گا کنالز کی. پیچھے بچ جائیں گے 2 وزرائے اعلیٰ, اور وہ وزرائے اعلیٰ ہیں سندھ کے اور بلوچستان کے. اب سندھ اور بلوچستان کے جب آپ وزیر اعلیٰ کی بات کرتے ہیں, بلوچستان کا بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اگر یہ ووٹ نہیں دیتے اس کی فیور میں اور وہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ مل کر ووٹ دیتے ہیں, یہ 3 ووٹ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 3 ووٹ بھاری ہیں شہباز شریف, مریم نواز اور ان کے 3 اپوائنٹڈ وزراء سے.
کیونکہ وہ وزراء بھی ان کے جھنڈے بھی پیپلز پارٹی کے ووٹ کی مرہون منت ہے. اور اب پیپلز پارٹی بادل نخواستہ جس کو کہتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہ کرتا, ان کو اس معاملے کے اوپر پوزیشن لینی پڑے گی. اب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق ہر 90 دن میں ایک اجلاس بلانا ضروری ہے, لیکن یہاں تو بہت مدت اجلاس ہو نہیں رہا. آپ اس کی خط بھی لکھ رہے ہیں بار بار. آپ دیکھیں نا لاسٹ آپ کو یاد ہوگا, میرا نہیں خیال کہ وہ جو انتخابات کے وہ تھا مردم شماری کا جو معاملہ تھا نا 2023 5 جولائی 2023, بالکل ایسا ہی ہے, جس دن غالباً عمران خان کے حوالے سے گرفتاری والا معاملہ. بالکل بس صحیح ہے. اس وقت ہوا تھا اجلاس, پرائم منسٹر تھا اس وقت شہباز شریف پرائم منسٹر تھے, اور اس وقت کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بلا کر مردم شماری کو اپروو کیا گیا تھا, اس کو نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا, اسی کی بنیاد پہ الیکشنز ڈیلے کیے گئے تھے. اس کے بعد سے میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب خاموش. اب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ دیکھیں, زرداری صاحب ظاہر ہے کہ ان کی بیماری کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ وہ بیمار ہیں, تو وہ خاموش ہیں, لیکن اب یہ خاموشی جو ہے نا وہ بہت بڑے سناٹے میں تبدیل ہو سکتی ہے. خاموش رہنا اب آپشن نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو اب اس سارے بل والے معاملے پہ, اور جب آپ اس کی تمام چیزوں کو پڑھتے ہیں کہ جو اس کے فنکشنز ہیں, رولز آف پروسیجر, اور خاص طور پر جو کمپلینٹس ایز ٹو انٹرفیئرنس ود واٹر سپلائیز, اس والے معاملے کے اوپر یہ ہر صورت میں بلانا پڑے گا. دیکھیں حکومت کے پاس آپشنز دو ہی ہیں. ایک یہ کہ دیکھیں اس کو التوا میں ڈالا ہوا تھا, پیپلز پارٹی احتجاج کرتی رہے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا وکی لیکس آئی تھی ایک مرتبہ, اس میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے صدر تھے, ڈرون حملے ہوا کرتے تھے. تو وکی لیکس کے مطابق امریکہ کو اس وقت کی حکومت نے کہا تھا آپ ڈرون حملے کرتے رہیں, ہم مذمت کرتے رہیں گے, دونوں کا کام چلتا رہے گا, ہم اپنی لوکل آڈینس کو سرو کر لیں گے, آپ اپنا کام نکال لیں گے. یہ بقول وکی لیکس. اب یہاں پر معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنی سندھ کی آڈینس کو خوش کرنے کے لیے بیانات تو دے رہی ہے, ساتھ ساتھ بیان بھی دے دیا, کوئی تھوڑی سی سخت بات بھی کر دی, بلاول کی تقریر نہیں چلائی, شازیہ مری نے کہا کہ ڈی جی ریڈیو کو برطرف کر دیا جائے, ان کے خلاف فلاں کر دیا جائے, یہ کر دیا جائے. اس قسم کی تقریریں تو کرتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے جب بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, پھر اچانک سے نون لیگ کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ جا کر یا پیپلز پارٹی سے ملتا ہے یا پیپلز پارٹی, پتہ چلتا ہے کہ وہ جناب ہمارا جو پاور شیئرنگ فارمولا تھا اس میں وہ نئی گاڑیاں آپ کو دے دیں گے, وہ بجٹ دے دیں گے, فلاں چیز دے دیں گے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ لالی پاپ لے کے خوش باہر آ جاتی ہے, لیکن آپ کی بات پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن اب تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ بہت سخت ہو جائے گا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اس ان ہولی الائنس اس کو کہتے ہیں نا, کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ان نیچرل الائنس. یہ جو سب اس عمل میں آپ نے گڑی خدا بخش کا ذکر کیا تھا, سیم ڈے ذوالفقار جونیئر کی بھی پروگرام تھا, اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہاں لوگ زیادہ تھے. بلاول نہیں, لوگ زیادہ نہیں ہو نہیں سکتا. دیکھیں لوگ زیادہ نہیں تھے, لوگوں نے ان کی تقریر کو تھوڑا زیادہ سراہا. اچھا, بٹ میں نے سندھ میں ٹریول بھی کیا ہے, پیپلز پارٹی کو بہت عرصہ کور بھی کیا ہے. سندھ میں جو ذوالفقار بھٹو جونیئر ہیں وہ فی الحال کو بہت ایز آف ناؤ وہ کوئی بہت بڑی پولیٹیکل اینٹی نہیں ہے. جو بلاول بھٹو ہیں یا ان کا خاندان ہے, زرداری خاندان ہے, ابھی تک اس نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے. لیکن یہ آڈز کب تبدیل ہو جائیں, اسی کنالز کے معاملے پر ہی ہو جائیں یا کب ہو جائیں, بٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس نے حکومت کو بھی ایک مرتبہ جو ہے مخمصے میں ڈال دیا, کیونکہ یہ معاملہ لیڈ اپ کر سکتا ہے بجٹ کے اوپر پیپلز پارٹی کی حمایت, اور پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہو سکتا. اور بجٹ پاس نہ ہونے کا کیا مطلب ہے, حکومت کا اقلیت میں مطلب حکومت کا جانا دلن تختہ. تو یہ اگرچہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو پورا یقین ہے کہ پیپلز پارٹی ایسا کچھ نہیں کر سکتی, لیکن دوسری طرف بھی تو سیاسی موت ہے نا. یعنی ان کو اتنا یقین ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تو ایک ریسنٹ میٹنگ ہوئی ہے نا جس میں 9 ارب کے فنڈز وہ دیے گئے. اس سے پہلے لاسٹ ایئر 2024 کے آخر میں ٹورڈز دی اینڈ آف 2024 مجھے نون لیگ کی کسی شخصیت نے بتایا
کہ اسی طریقے سے جب ان کا درمیان میں جھگڑے چلے تھے نا اور وہ بیانات آئے تھے کہ عطا تارڑ نہیں کہ عطا تارڑ اپنی سیٹ نہیں جیتا اگر بلاول نہیں جیتے، وہاں پر جو ہے وہ اصل میں تو پی ٹی آئی والا جیتا ہے. پھر گورنر کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ پورا پاکستان ہی فارم 47 پہ ہے، یہ بھی فارم 47 پہ ہیں. ندیم افضل چند کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ 1700 ارب کا سکینڈل ہے. یہ سارے سٹیٹمنٹ آئے تھے نا، تو پھر ایک میٹنگ شروع ہو گئی جی دوبارہ سے کہ نہیں جناب پاور شیئرنگ فارمولے کے اوپر بات کریں. اسحاق ڈار صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے اور اس میں پنجاب کی نمائندگی، اگرچہ وہاں پر پنجاب میں ہونا آئیڈیلی یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، کیونکہ گورنر پنجاب بھی جب اس میٹنگ میں موجود تھے، پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن موجود تھا، تو ادھر سے سی ایم پنجاب کو ہونا چاہیے تھا. پہلے تو سی ایم پنجاب نے اس قابل نہیں سمجھا پیپلز پارٹی کو کہ ہم اس میں شرکت کرتے ہیں. انہوں نے نومینیٹ کیا مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ شرکت کریں گی. مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ فزیکلی تو میں نہیں اویلیبل ہوں گی، تو وہ جو ہے ان کو ویڈیو کال پہ لینا تھا. انہوں نے ویڈیو کال ملائی گئی تو انہوں نے کیمرہ آن نہیں کیا، انہوں نے کہا میں آڈیو کے اوپر ہی ہوں. اچھا، تو وہ آڈیو کے اوپر انہوں نے شرکت کی اور اس دوران گورنر پنجاب نے اپنی ڈھیر ساری شکایات جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے گوش گزار کی کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، فلاں بھی چیز نہیں ہے، فلاں بھی چیز نہیں ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے اس ملاقات میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ مریم بی بی یہ دیکھ لیں کہ یہ کنسرنز ہیں جو کہے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر یہ کہ یہ باتیں ان معاملات کو بھی ذرا دیکھ لیں. تو اس پر میرے سورس کے مطابق مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ گورنر صاحب پلیز یہ اس میٹنگ کا سبجیکٹ نہیں ہے، تو وی کین ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. تو اتنی ایسی اگر آپ کو شٹ اپ کالز ملتی ہوں اور اس کے بعد بھی آپ ان کے ووٹ اینڈ سپورٹ کرنے کے اوپر مجبور ہوں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لہٰذا یہ بہت دور کی کوڑی ہے کہ پیپلز پارٹی کو بجٹ والے معاملے پہ کوئی چیز کرے گی، لیکن ہلچل ضرور ہوگی. ہلچل ضرور ہوگی. بہت شکریہ شاہ صاحب، مجھے اور شاہ صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.